प्रोफेसर एना मोलिका का शुमार बर सग़ीर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नुमाया फ़ाइन आर्ट्स के असातिज़ा और महक़क़ीन में होता है। इन्होंने 1940 में पाकिस्तान में लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा फ़ाइन आर्ट्स की बुनियाद रखी, जो वसी होता होता और तरक्की करता करता अब कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन बन चुका है। पाकिस्तान के आज के सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं जो, इनमें एक नुमाया हिस्सा उनके शागिर्दों का है। वो लोग इनके शागिर्द होने पर हमेशा फ़ख्र का इजहार करते हैं, उनको ओन करते हैं और वो इसका इजहार करते हैं कि उनकी इस इल्मी और फ़नी तरक्की में प्रोफेसर एना मोलिका का बहुत बड़ा रोल और किरदार है। प्रोफेसर साहिबा ने बरतानिया की रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो 1935 में बर सग़ीर तशरीफ़ लाए। उन्हें लाहौर शहर इतना पसंद आया कि वो 1940 में यहाँ आ गई और यहीं बस गई, इसी सोसाइटी का हिस्सा हो गई, हत्ता कि उनकी यहीं पर वफ़ात हुई और वो यहीं मदफून है लाहौर में। August 13, 1917, England, London. Anna Molka was determined to become an artist from a very young age, and despite the disapproval of her parents, she eventually got admission in Royal College of Arts, London, where she met Sheikh Ahmed, and the pair soon moved to Indian subcontinent in 1936. In 1940 पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक ऐड आया जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स की बुनियाद रखने के लिए एक टीचर की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें एना मोलिका अप्लाइड फॉर दैट और वहाँ से उनका ये सफ़र शुरू हुआ। 1940 शी जॉइंट पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, और वहीं से वो उनका स्ट्रगल शुरू होती है एज एन आर्टिस्ट और उसकी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने में। और माशाल्लाह नाउ वी हैव 8 मेजर डिपार्टमेंट्स जहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ामीन को पढ़ाया जाता है। एना मोलिका ना सिर्फ ये कि उन्होंने एक ऐसे टाइम में जब मुल्क ऑलरेडी एक ट्रांजिशनल फेज़ से गुज़र रहा था, जब इतने रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया और यहाँ से माशाल्लाह शी प्रोड्यूस्ड सो मैनी आर्टिस्ट जो, और इसके अलावा बहुत सारे बड़े नाम हैं जो एना मोलिका के स्टूडेंट रहे हैं और अब इस वक्त इंटरनेशनली भी वो रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा जो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी एना मोलिका को एज अ फीमेल लेके, कि डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स ही वाज ऑल द टाइम वेरी वेरी डिटर्मिन्ड प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट। और मेरा जो उनके साथ इंटरेक्शन रहा एज अ स्टूडेंट, तो ज़ाहिर है मैं उनसे नहीं पढ़ सकी क्योंकि उस वक्त तो जा चुकी थी, लेकिन मैंने कभी कभी वो जब हम एडमिशन के सिलसिले में आया करते थे तो उनको मैंने देखा कि वो एक दरख्त के नीचे बैठकर पेंट कर रही होती थी। जो मुझे हमेशा उनकी जो ऑरा था, उनकी पर्सनैलिटी का, और जो स्ट्रेंथ थी जो उनके चेहरे पे नज़र आती थी, उसने हमेशा मुझे बहुत इंस्पायर किया और मैं उनको हमेशा आइडियलाइज़ करती रही अपनी पूरी ज़िंदगी। In 1963, Anna Molka was awarded with Tamgha-e-Imtiaz by the government of Pakistan for her achievements as an artist and as an educationist. Thank you, Anna Molka Ahmed, for being there. We always remember you and your achievements and your determination as an artist and your contribution in the making of Fine Arts Department, College of Art and Design now. Thank you. जिस इदारे से हमारा ताल्लुक़ है वो 1940 में उसका क़याम अमल में आया था, और उसकी रूह रवां और उसकी जो बानी थी उनका नाम था एना मोलिका अहमद। हम सब उन्हें मिसेस अहमद के नाम से जानते थे। एक तवील अरसे तक, तकरीबन पाकिस्तान बनने के 25 साल तक वो इस इदारे की सरबराह भी रही और
روح رواں بھی. مسز احمد ایک غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل خاتون تھیں. اگرچہ وہ شروع میں نیشنلٹی کے اعتبار سے بعد میں جب مسلمان ہوئیں تو پاکستانی نیشنلٹی یہاں کے انہوں نے قبول کر لی تھی، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک برٹشر تھی. اور مسٹر احمد سے شادی کرنے کے بعد تقریباً 20 سال کی عمر میں 20-21 سال کی عمر میں وہ پاکستان آ گئی تھیں. شادی ظاہر ہے کہ والدین کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. پاکستان آ کر انہوں نے یہاں پر فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی، اور نہ صرف اس ڈپارٹمنٹ کو ہر طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا بلکہ دوسرے ڈپارٹمنٹ قائم کیے. مثلا لاہور کالج میں جا کے وہ پڑھاتی تھیں. اس کے علاوہ شام کو الحمرہ جاتی تھیں، وہاں کلاسز لیتی تھیں. اتوار کو بچوں کی کلاسز الحمرہ میں منعقد ہوتی تھیں، وہ بھی انہوں نے شروع کرائی تھی. تو آرٹ کی ترویج میں مسز احمد ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں. وہ ایک بہت ہی جذباتی خاتون بھی تھیں. ان کی شخصیت اس قسم کی تھی کہ وہ کسی چیز کو بھی بہت لائٹلی نہیں لیتی تھیں. بہت انٹینس شخصیت تھی ان کی. اگر کسی کو پسند کرتی تھیں تو دل و جان سے، اور اگر ناپسند کرتی تھیں تو وہ بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ. تو اس سے ان کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے. خاص طور پہ ان کی جو 2 بیٹیاں تھیں جن سے ان کو ظاہر ہے بہت محبت تھی، کیونکہ مسٹر احمد سے ڈیورس کے بعد وہ بیٹیاں انہی کے پاس رہیں، مسز احمد کے پاس رہیں. اور وہ چاہتی تھی کہ جس طرح وہ پسند کریں ان کی شادیاں ایسے ہی جگہوں پہ ہوں، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. ظاہر ہے جب ایک امتزاج ہوتا ہے ویسٹرن اور ایسٹرن تہذیبوں کا تو کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں، لیکن مسز احمد وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. پہلے انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی شدید مخالفت کی، جو کہ وہ کولن ڈیوڈ سے شادی کرنا چاہتی تھیں. کولن ڈیوڈ ہمارے یہاں ہی پڑھاتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں. وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بن گیا، اور اس کی وجہ سے کولن ڈیوڈ، خالد اقبال، مس قاضی ان سب کو فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر جانا پڑا. کولن ڈیوڈ اور خالد صاحب تو نیشنل کالج چلے گئے، اور مس قاضی جو ہے وہ لاہور کالج میں. اس سے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کو بہت شدید نقصان ہوا. تو جہاں مسز احمد نے اس یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ کو اپنا خون دے کر آگے بڑھایا، اپنے بچے کی طرح اس کی پرورش کی. ہر سبجیکٹ جو ہے، پینٹنگ، اسکلپچر، پینٹنگ کی کوئی بھی قسم، لینڈسکیپ، اسٹل لائف، فگر پینٹنگ، پورٹریٹ، فگر کمپوزیشن، ہر چیز وہ خود ہی پڑھاتی تھی انیشلی ایٹ لیسٹ. اور ہسٹری آف آرٹ، ایون گرافک ڈیزائن جب انہوں نے شروع کیا تو وہ بھی انہوں نے خود شروع میں انہیں پڑھانا پڑا. تو شدید محنت کی انہوں نے، اور ایک بچے کی طرح پالا. اور یہاں پر ان کی ایک طریقے سے وہ سلطنت تھی. فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ان کی سلطنت تھی، اور وہ اس کی فرما روا تھی. لیکن اپنی جذباتی کیفیت کی وجہ سے کئی لوگوں سے ان کی پھر بنتی نہیں تھی. بدقسمتی کی بات یہ ہے، بہت سے جو اس زمانے کے آرٹسٹ تھے جیسے حنیف رامے اور شمزہ اور ایون صادقین، ان لوگوں کو انہوں نے پہلے جگہ دی، فائن آرٹس میں ان کی نمائش کی.
ان کے کام کو لوگوں میں انٹروڈیوس کیا، لیکن بعد میں ان کے ساتھ اختلافات ہو گئے، اور اختلافات پھر اتنے شدید ہوتے تھے کہ وہ کہتی تھیں کہ اس کے ساتھ کلام بھی نہیں کرنا میں، اور جو ان کے فیکلٹی تھی اور ان کے جو سٹاف تھا وہ ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی طرح کا رابطہ ان لوگوں سے رکھیں جن کو یہ اچھا نہیں سمجھتی تھی. تو یہ ایک بڑا مزیدار صورتحال تھی. مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمیں یہ حکم تھا کہ نیشنل کالج کی طرف منہ کر کے بھی نہیں دیکھنا. کسی نے اگر وہاں پتہ چلا کہ کوئی گیا ہوا ہے تو اس کی خیر نہیں. اور جب مسز احمد کہتی تھیں کہ اس کی خیر نہیں تو پھر وہ خیر نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ بھائی کل سے تم نے یہاں گھسنا نہیں ہے، اور وہ اکثر ایسے لفظ یوز کرتی تھیں کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی اگر تم یہاں نظر آئے، تو اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں پہ جائے یا کوئی فریاد کرے یا کسی ہائر اتھارٹی کے پاس جا کے کہے کہ بھی میرا یہ حق ہے، مجھے نکالا نہیں جا سکتا اس طرح کسی کے کہنے سے، چاہے وہ استاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو. جس کو انہوں نے کہہ دیا کہ بس کل سے نہیں آنا، وہ پھر آ نہیں سکتا تھا. اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی آنے کی. ان کی اتنی اوور پاورنگ اور اتنی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھی، جس کے فوائد بھی ہوئے، نقصانات بھی ہوئے. دونوں بیٹیوں کے حوالے سے انہوں نے دونوں کی شادی کی مخالفت کی، اور پھر یہ تو ذاتی معاملہ ہوتا ہے، آپ مخالفت کریں یا نہ کریں، لیکن وہ ذاتی معاملہ بھی ان کی جذباتیت کی وجہ سے ایک سب کا اجتماعی معاملہ بن جاتا تھا. تو تقریباً 25 سال سے زیادہ میرا خیال ہے انہوں نے یہاں پر ایز اے ہیڈ کام کیا. پاکستان بننے کے بعد 40 سے لے کر 47 تک تو تھا ہی. تقریباً اس وقت وہ اکیلی تھیں جو پڑھاتی تھیں، اور اسٹوڈنٹ بھی 5 7 8 10 ہوں گے. لیکن جب پاکستان بنا تو اس وقت کوئی 1 2 اسٹوڈنٹ رہ گئے، وہ بھی خواتین تھیں ظاہر ہے. تو اس کے بعد سے تقریباً 25 سال انہوں نے یہاں ایز اے ہیڈ کام کیا، اور اپنے تئیں انہوں نے پوری طریقے سے اس ڈپارٹمنٹ کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب وہ ریٹائر ہوئی آخری دنوں میں تو ان کی طبیعت اتنی صحیح نہیں رہتی تھی، اس لیے کہ ان کے کچھ آرتھرائٹس کا مسئلہ تھا، ان کی ٹانگیں اور گھٹنوں کا کچھ پرابلم تھا، تو وہ اسٹک استعمال کرتی تھی، اور پروفیسر ایمرائٹس ان کو کا درجہ دیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری عمر تقریباً جب تک آپ چاہیں کم از کم دفتر آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اور اپنی ایڈوائس جو ہے وہ دے سکتے ہیں. آخری عمر میں انہوں نے شاعری بھی شروع کر دی تھی، اور بہت اچھی شاعری انہوں نے کی. انگلش میں ظاہر ہے شاعری تھی ان کی، اور وہ ایک بہت ہی سینسٹیو انسان کی نمائندگی کرتی ہے ان کی شاعری. ان کی کچھ نظموں کا میں نے اردو شاعری میں ترجمہ کیا. میں اس میں سے ایک آدھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ دکھانے کے لیے، کیونکہ ایک آرٹسٹ کا ایکچولی یا تو اس کا کام اس کی صحیح طور پہ ترجمانی کر سکتا ہے اگر وہ پینٹر ہے تو، اور اگر شاعر ہے تو اس کا کلام. تو پینٹنگ تو میں اس وقت آپ کو ان کی دکھا نہیں سکتا، سو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ان کی کچھ 1 2 نظمیں شیئر کر لیتا ہوں. اس کا اوریجنل افسوس میرے پاس نہیں ہے اس وقت، لیکن ترجمہ ہے. یاد ماضی عنوان ہے. بند کرو دروازے، جتنے مرضی تالے ڈالو، پھر بھی جانے کیسے کوئی انجانا دھیما سا نغمہ بہہ کر اندر آ جاتا ہے اور یادوں کو چھو جاتا ہے. بند کرو دروازے، جتنے مرضی تالے ڈالو، پھر بھی جانے کیسے کوئی انجانا دھیما سا نغمہ بہہ کر اندر آ جاتا ہے اور یادوں کو چھو جاتا ہے. اس کے بعد جوانی کے سب بیتے جذبے اور ارادے دل کی درپت لے پر مل کر کیا سنگیت بجاتے ہیں، پیروں تک خوب نچاتے ہیں.
اور پھر آخر یوں ہی اچانک گیت بکھر کر کھو جاتا ہے، یادوں کا ہر رستہ ویراں ہو جاتا ہے. کہیں نہیں کچھ خواب تھا شاید، بند کرو دروازے تالے ڈالو. یہ ایک ان کی نظم ہے. زیادہ تر نظمیں کچھ تھوڑا سا ڈپریشن ہے ان میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آخری عمر میں پھر انسان اکیلا رہ جاتا ہے. لیکن ایک نظم ان کی ہے سرخ گلاب. معجزہ تخلیق گلاب کا کوئی جواب نہیں، گرد ملال پہ دود خیال پہ اس کی مہک اڑتی رہتی ہے دوش باد شمال پہ. کتنا سرخ ہے کیسا دلکش کیا مغرور جمال پہ. سوچتی ہوں میں عمر خیام نے کیوں یہ کہا تھا، سوچتی ہوں میں عمر خیام نے کیوں یہ کہا تھا، گل کا تبسم پھول کا کھلنا اس کی مرگ دوام ہے. نہیں نہیں یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، خالق پر الزام ہے. مالک کا وعدہ ہے موت کے بعد حیات ملے گی، بے شک ایسا ہوگا. مرجھا کر گر تو جائے گا سرخ گلاب بھی ایک دن، مٹی میں سو تو جائے گا ہم سب کے ہمراہ. لیکن جس دن اس کے بیج کو اذن نمو مل جائے گا، یہ مردوں سے زندہ ہو کر واپس آ کر پھر سے دلوں کو فرحت دے گا، پھر آنکھوں کو ٹھنڈک دے گا، شاخوں پر کھل جائے گا. تو یہ ایک اس میں ایک امید کی بھی ایک جھلک ہے، اور ان کے بلیف کی بھی، کیونکہ شی ہیڈ بیکم اے ڈیواؤٹ مسلم اینڈ it reflects her sadness and her loneliness reflects in her poetry a great deal. Unfortunately, I could not have access to the English original version, and I have just given you my translation of it. But I think it gives us a fair idea of the sensitivity of this person who was the mother of this institution, Anna Mulka Ahmed. آج ہم مسز احمد کو یاد کر رہے ہیں، اور مسز احمد کی خدمات کے بارے میں کوئی بھی آرٹ اسٹوڈنٹ یا جس کو بھی آرٹ کے الفبے آتا ہے تو اس کو بالکل پتہ ہے کہ پاکستان میں آرٹ کو ترویج کرنے میں مسز احمد نہ ہوتی تو شاید ہمارے ملک میں آرٹسٹوں کی تعداد بہت محدود ہوتی. مسز احمد جو ہیں وہ ان کی جو شخصیت ہے وہ اتنا اس میں وقار اور دبدبہ تھا کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو آپ اس وقت تصور کریں کہ فائن آرٹس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو قائم کرنا پاکستان بننے کے بعد، اور لڑکیوں کو راغب کرنا، لڑکوں کو راغب کرنا کہ اس نئے ڈپارٹمنٹ میں آئیں اور ان کو مستقبل کے بارے میں باعتماد کرنا، تو یہ انہی کا کام تھا. تو اب اس اپنی جو فائن آرٹس میں لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو ان کی حفاظت بھی وہ ایسے کرتی تھی جیسے مرغی اپنے چوزوں کی کرتی ہے. اگر کوئی لڑکا شرارت کرتا تھا تو وہ اس کے پیچھے جا کے وہ پتہ چل جاتا تھا ان کو یہ کون سے ڈپارٹمنٹ کا ہے، تو وہ اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو شکایت کرتی تھی. تو ان کی خدمات جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا ہے. آئی واز ویری فیوریٹ اسٹوڈنٹ آف ہر، کیونکہ ان کو وہ سمجھتی تھی کہ میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوں لیکن کیئر لیس ہوں. تو آرٹسٹ تو ہوتے ہی کیئر لیس ہے. تو میں ان کو ان کی جو ہے ان کو یاد کرتا ہوں ہر وقت، اور مجھے امید ہے کہ ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں یا ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی میری طرح کے جذبات رکھتے ہوں. صحرائے ہند کے ساحل پر 3 اکتوبر 1939 کے دن
برطانیہ سے ایک بحری جہاز آ کر رکا۔ تقریباً 1 مہینے کی طویل مسافت کے بعد مسافر دھیرے دھیرے خوشی کے جذبے سے سرشار اپنی سرزمین پر قدم بوس ہو رہے تھے۔ برطانوی دوشیزہ اور ایک ہندوستانی نوجوان بھی جہاز پر سوار تھے جو نئے شادی کے بندھن سے منسوب ہوئے تھے۔ جہاز سے باہر نکلے تو دوشیزہ کے جذبات ہندوستان کے بارے میں الف لیلا کی کہانیوں جیسے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کے مقامی باشندے مغلائی طرز کے نفیس ملبوسات پہنے بازاروں گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے۔ ہر عمارت اعلیٰ فن تعمیر کا نمونہ پیش کر رہی ہوگی جو اس نے یورپ کی آرٹ گیلریوں میں منییچر پینٹنگز میں مشاہدہ کیا تھا۔ نوجوان جوڑے کی اصل منزل بمبئی سے امرتسر تھی۔ وہ ایک دن بمبئی ٹھہرے اور پھر ریل گاڑی پر امرتسر روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پر خاتون کے شوہر کا اس کے اہل و عیال اور دوستوں نے بہت گرم جوشی سے استقبال کیا، لیکن کوئی بھی خاتون اس کو خوش آمدید کہنے اسٹیشن پر نہ آئی۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی جب وہ مستورات کے حصے میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی تو اس کی ماں اپنے بیٹے سے تو بہت جذباتی والہانہ انداز سے ملی، لیکن برطانوی بہو کو دیکھ کر کسی خاص خوشی کا اظہار نہ کیا، کیونکہ وہ روایتی ہندوستانی ساس کی طرح بھاری بھرکم جہیز کی منتظر تھی۔ برطانوی دوشیزہ کی زندگی کا یہ سب سے انوکھا تجربہ تھا۔ 30 کے قریب خواتین کے درمیان اسے بٹھایا گیا جو کہ تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس لمحے اسے اپنے ماں باپ، گھر والے شدت سے یاد آ رہے تھے جن کے ساتھ اس کی گہری دلی وابستگی تھی، جبکہ یہاں وہ بالکل اجنبی تھی اور ان خواتین کے لیے بھی اس کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ پرایا دیس، انجان لوگ، اجنبی زبان، کچھ بھی تو اس کا نہیں تھا سوائے شوہر کے جو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ نئی جگہ پر اپنے لیے سازگار حالات بنانا بہت ہی کھٹن اور مشکل تھا، لیکن خاتون نے ان حالات کو یک لہر مات دے دی اور پھر اپنی زندگی کا پہیہ رخ مشقت بے انتہا جذبے خلوص کے ساتھ منسوب کر لیا۔ یہ کہانی کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ کہانی اینا مولکہ احمد کی زندگی کی کہانی ہے، جنہوں نے ہندوستان میں آرٹ کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ دنیائے آرٹ کی تاریخ میں جھانکیں تو ہمیں مردوں کے بالمقابل بہت کم خواتین کا نام نظر آتا ہے، جبکہ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں آرٹ کی تعلیم اور اس کا نصاب مرتب کرنے والی اور اس کی بانی اینا مولکہ احمد ہے۔ آپ 13 اگست 1917 کو پیدا ہوئیں۔ اینا مولکہ احمد کو بچپن ہی سے آرٹ کے ساتھ گہرا شغف تھا۔ اسکول میں ایک دفعہ جغرافیے کی استاد کا کارٹون بنانے پر اسکول سے آپ کا نام خارج کر دیا جانے لگا، لیکن آپ کی بہن جو اسکول کی ہیڈ گرل تھی اس نے معاملے کو سلجھا دیا۔ آپ نے سینٹ مارٹن اسکول آف آرٹ اور رائل کالج آف آرٹ سے اسکالرشپ کے تحت آرٹ کی تعلیم مکمل کی۔ سچائی کی تلاش میں 1935 18 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی دوران لندن آرٹ سرکلز میں اینا مولکہ احمد کی ملاقات شیخ احمد سے ہوئی اور 2 سال کے بعد آپ دونوں نے شادی کر لی اور لندن چھوڑ کر ہندوستان، پنجاب، امرتسر آ گئے۔ شروع میں آپ دونوں نے بچوں کی کتابوں کی اشاعت کے لیے پرنٹنگ پریس کھولنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ابتدائی سال آپ دونوں کے لیے جذباتی اور مالی لحاظ سے
परेशान कुन थी। 1940 में अखबार में एक इश्तिहार के बारे में शेख अहमद के दोस्त ने उनको बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा फाइन आर्ट्स कायम कर रही है और इसके लिए उनको खातून आर्ट की उस्ताद की ज़रूरत है। एना मुल्का अहमद ने महज एक रात में जल्दी अपने कागजात तैयार किए, क्योंकि अगला दिन अर्जी जमा करवाने का आखिरी दिन था। तकसीम से पहले जब पंजाब यूनिवर्सिटी ने आर्ट क्लासेस खोलने का फ़ैसला किया तो कमेटी के सामने सबसे अहम सवाल आर्ट प्रोफेसर का था कि कोई काबिल एतमाद उस्ताद जो इन क्लासों को बड़ी दिलजोई से शुरू करे। इस कमेटी के मेंबर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल न्यू स्कूल बराए आर्ट और मायानाज मुसव्विर अब्दुर्रहमान चुगताई थे। इस कमेटी के सामने दो नाम रखे गए, मैरी रूप कृष्ण और रज़िया सिराजुद्दीन। यके बाद दीगरे दोनों ने आर्ट की प्रोफेसरी से महज अपने फ़न की सलामती की बिना पर इनकार कर दिया। मायानाज लिखारी हॉक्सले ने एक दफ़ा कहा था कि उस कौम के आर्ट का क्या मुस्तकबिल होगा जिसके 99% आर्टिस्ट तदरीस से वाबस्ता हों। हर बात, हर कौल कहने वाले के इनफरादी तजुर्बात, मुशाहिदात की अक्कासी ज़रूर करते हैं, लेकिन इस कौल की सच्चाई, हकीकत वक्त बयान करता है। अपने काम के साथ जुनून की हद तक इश्क करने वाले इस कौल की नफ़ी करते नज़र आते हैं। एना मुल्का अहमद की शख्सियत का तज्ज़िया किया जाए तो दो नुमाया पहलू नज़र आते हैं, एक बाहसीयत उस्ताद और दूसरा मुसव्विरा। आपने दोनों पहलुओं पर बेइंतहा मेहनत की और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आर्ट की उस्ताद मुंतहिब होने के बाद एना मुल्का अहमद के लिए क्लासेस का इजरा सहल नहीं था। कोर्स डिज़ाइन करने के साथ तुलबा के लिए फ़र्नीचर, ज़रूरी सामान की दस्तयाबी के लिए आपने बहुत मेहनत की और ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जिसमें आर्ट की अमली तरबियत के साथ फ़न की तारीख़ पर भी खासा ज़ोर दिया जाए। बुनियादी रमूज़ व उकाफ के साथ जदीद अंदाज से भी तुलबा को आशना करवाया गया। एना मुल्का अहमद ने फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की बुनियाद मेहनत और खलूस से रखी और मुसव्विरों की मजबूत ज़ही नस्ल की तैयारी में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया। तकसीम से पहले आपके पास 260 तालिबात थीं और तकसीम के बाद सिर्फ 6 तालिबात रह गई, क्योंकि अक्सरियत का ताल्लुक हिंदू और सिख घराने से था। इन तालिबात ने एना मुल्का अहमद को खतूत लिखे और इनको भी हिंदुस्तानी कौमियत इख्तियार करने के लिए कहा, लेकिन आपने कहा कि मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान ही मेरा मुल्क है। पाकिस्तान को आर्ट के बेहतरीन उस्ताद और मुसव्विर देने में आपका किरदार मुसल्लिमा है। एना मुल्का अहमद ने पाकिस्तान में सबसे पहले आउटडोर पेंटिंग मुतारिफ करवाई और तुलबा को फितरत के बराह रास्त मुशाहदे की अहमियत से रोशनास करवाया। आपकी ज़िंदगी का नस्ब-उल-ऐन आर्ट की तालीम को आम करना और शोबा फाइन आर्ट्स को आला बुनियादों पर इस्तवार करना था। रिटायरमेंट के बाद आपने शायरी भी की और 50 से ज़ायद नज़मों की किताब की इशाअत करवाई। आपकी वफ़ात अप्रैल 1994 में हुई, लेकिन एना मुल्का अहमद का नाम पाकिस्तानी आर्ट की तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि फ़नकार की हयात उसके काम से मंसूब होती है। शुक्रिया।